बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत का वक़ू यकीनी है, लेकिन इसके वक्त का तयन करना नामुमकिन है, क्योंकि इसका हतमी इल्म महज अल्लाह ताला के पास ही है। ताहम इसकी अलामात जा बजा नमूदार होती रहती हैं, जिनकी वजह से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि क़यामत का वक़ू करीब है। क़यामत से मुराद वो वक्त है जब कायनात का सारा ज़ाहिरी निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, ज़मीन में खौफनाक ज़ल्ज़ला आएगा और वो अपने अंदर के तमाम ख़जाने निकाल बाहर फेंकेगी। सूरज लपेट लिया जाएगा, समंदरों को जला दिया जाएगा, लोग हैरान और परेशान फिर रहे होंगे, और अगर कोई ऊपर देख रहा होगा तो मारे दहशत के अपनी तरफ देखने की सकत भी नहीं रखता होगा। फिर सबको मैदान महशर में इकट्ठा करके हिसाब लिया जाएगा। उस दिन हर कोई अपने किए की जज़ा या सज़ा पाएगा। बस वही क़यामत का दिन होगा। लेकिन क़यामत का दिन वक़ू पज़ीर होने से पहले उसकी कुछ अलामात भी ज़ाहिर होंगी। उन अलामात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें से एक को अलामात सुगरा और दूसरे को अलामात कुबरा कहा जाता है। अलामात सुगरा से मुराद वो अलामात हैं जिनके मुतालिक कोई ऐसी दलील मिल जाए कि क़यामत से पहले उनका वक़ू होगा, और वो उन 10 अलामात में से ना हो जो क़यामत के इंतहाई करीब ज़ाहिर होंगी। ये अलामात बहुत ज़्यादा और मुख्तलिफुल अनवा हैं। इन अलामात के ज़हूर का आगाज़ अहद नबवी से ही हो चुका है, और अलामात कुबरा के ज़हूर तक इनका तसलसल कायम रहेगा। इसी तरह अलामात कुबरा से मुराद वो अलामात हैं जो क़यामत के इंतहाई करीब ज़ाहिर होंगी, यानी जब उनका ज़हूर होगा तो क़यामत बिल्कुल करीब होगी, जैसे दज्जाल, इमाम महदी, ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज मजूज वगैरह। इन्हें कुबरा का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी अलामात होंगी। आज की इस किस्से से हम दज्जाल और अलामात क़यामत की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला हिस्सा अलामात सुगरा से शुरू किया जाएगा। अलामात सुगरा में जो सबसे पहली अलामत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और वफ़ात से मुतल्लिक है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेसत और क़यामत दोनों इस तरह करीब हैं जैसे ये दो उंगलियां। फिर आपने अपनी अंगुश्त शहादत और दरमियानी उंगली को मिला लिया। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जबकि आप चमड़े के खैमे में तशरीफ़ फरमा थे। मैं खैमे से बाहर सेन में ही बैठ गया तो आपने फरमाया, औफ अंदर आ जाओ। मैंने अर्ज़ किया कि खैमा छोटा है, इसलिए क्या सारा ही अंदर आ जाऊं? आपने फरमाया, हाँ आ जाओ। फिर आपने फरमाया, ए औफ, क़यामत से पहले 6 अलामात याद रखना, जिनमें से एक मेरी वफ़ात भी है। चांद का 2 टुकड़े होना। इरशाद बारी ताला है कि इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, सूरतुल क़मर आयत नंबर 1। क़यामत करीब आन पहुंची और चांद फट गया। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि ये चांद फटने का वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही रूनुमा हुआ था, जैसा कि सही असानीद के साथ बहुत सी अहादीस मुतवातरा में उसका जिक्र हुआ है। इस बात पर तमाम उलमा का इत्तफाक है कि शक्के कमर का वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रूनुमा हुआ था, और ये वाक़या आपके अज़ीम शान मोजज़ात में से एक मोजज़ा था। उस हवाले से सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी एक रिवायत में है कि अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि आप उन्हें कोई निशानी दिखाएं, तो आपने उन्हें चांद 2 टुकड़े होते हुए दिखा दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु पहले बयान की गई सूरह कमर की आयत के मुतालिक फरमाते हैं कि ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया था कि चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। एक टुकड़ा पहाड़ के आगे था और दूसरा पहाड़ के पीछे था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना। और हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद शक हो गया था, यानी फट गया था।
حتیٰ کہ میں نے چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان میں سے پہاڑ کو دیکھا۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں جو تیسری علامت ہے وہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو، میری وفات، پھر فتح بیت المقدس۔ بیت المقدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی بھی واقع ہے۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ فتح بیت المقدس کی پیش گوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں پوری ہوئی اور 18 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور اسے یہود و نصارہ سے آزاد کرا لیا۔ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا تو سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کرا لیا۔ اب پھر اس پر یہودی قابض ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مسلمان دوبارہ اسے آزاد کرا لیں گے۔ علامات صغریٰ میں سے چوتھی علامت طاعون کی وبا سے متعلق ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو، پھر تم میں ایک وبا شدت سے پھیل جائے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے۔ طاعون ایک متعدی بیماری ہے۔ یہ متعدی بیماری انتہائی مہلک شمار کی جانے والی ایک بیماری ہے جس کے علاج میں کوتاہی کے باعث اس کی شرح اموات 50 سے 90% ہوتی ہے۔ طاعون کی وبا پھیلنے کا ذکر جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نشانی طاعون امواس میں ظاہر ہو چکی ہے۔ طاعون امواس 18 ہجری میں پھیلی تھی جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ بھی فوت ہوئے۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی انہی میں تھے۔ ارض حجاز سے آگ کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ امام نووی کے بیان کے مطابق یہ آگ 654 ہجری میں مدینہ کے مشرقی جانب حرہ کے پیچھے سے ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ شہاب الدین ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ 654 ہجری میں 5 جمادی الاخرہ کو بروز جمعہ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں آگ روشن ہوئی تھی جس کی روشنی میں لوگ رات کو سفر کر لیتے تھے اور یہ آگ 1 ماہ مسلسل روشن رہی تھی۔ یہاں یہ یاد رہے کہ قیامت کے بالکل قریب ایک دوسری آگ بھی ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی جانب ہانکے گی۔ وہ اس آگ کے علاوہ ہوگی، ترکوں سے جنگ ہوگی۔ حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوتے ہیں، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے چوڑے ہوں گے، گویا وہ ڈھالے ہیں، چمڑا جمی ہوئی، یعنی بہت موٹے منہ والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک موٹی پھیلی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بند چمڑا لگی ہوئی ہوتی ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو گے جن کے جوتے بال کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترکوں سے جنگ ہوگی، اور ترکوں کی چند صفات بھی یہاں بیان ہوئی ہیں۔ پھر دوبارہ ایک قوم کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح کے مطابق یہ بھی ترکوں میں سے ہی ہے۔ تاہم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق یہ قوم ترکوں کے علاوہ ہے، اور اسماعیلی کی روایت کے مطابق اصحاب بابک کی جوتیاں بالوں کی ہوا کرتی تھیں۔ بابک کو خرمی بھی کہا جاتا تھا،
جو کہ زنادقہ کا ایک گروہ تھا۔ انہوں نے بہت سی حرام اشیاء کو مباح بنا لیا تھا۔ مامون الرشید کے دور حکومت میں ان کے پاس بہت قوت و طاقت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے عجمی علاقوں جیسے تبرستان اور ریع وغیرہ پر غلبہ پا لیا تھا۔ پھر معتصم کے زمانے میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کا خروج 201 ہجری کے قریب ہوا اور 220 ہجری کے قریب انہیں قتل کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں ترکوں سے کون لوگ مراد ہیں تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ترکوں سے مراد بنو کنتورہ ہیں، اور کنتورہ ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی تھی، پھر اسی کی نسل بنو کنتورہ کہلائی۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ترک یاجوج ماجوج کے چچیرے بھائی ہیں۔ جب دیوار ذوالقرنین بنائی گئی تو یہ لوگ غائب تھے، لہٰذا وہ دیوار کے اسی طرف رہ گئے تھے، اس لیے ان کا نام ترک یعنی متروک چھوڑ دیے گئے ہو گیا۔ مولانا داؤد دراز رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ یہاں ترکوں سے مراد وہ قوم ہے جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے، انہی کو قوم تاتار کہا گیا ہے۔ یہ لوگ خلفاء کے عہد تک کافر تھے، یہاں تک کہ ہلاکو خان ترک نے عربوں پر چڑھائی کی اور خلافت بنو عباسیہ کا کام تمام کر دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ترک مشرف بسلام ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے، فتنوں کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال صالحہ بجا لانے میں جلدی کرو، کیونکہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، وہ دنیا کے کچھ سامان کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، لوگوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ کسی نے شیخ عبد المحسن علی باد سے سوال کیا کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، کیا یہ وہی دور ہے کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس میں اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ اس کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بہت زیادہ فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، جیسا کہ یہ بات معلوم ہی ہے کہ لوگ اپنے دین سے منہ موڑ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ خود کو مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے آج ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے ہے، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دی جائے گی۔ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو مصیبتیں حجاج بن یوسف کی طرف سے ہمیں لاحق ہوئی تھیں ان کی شکایت کی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ واضح رہی کہ اس حدیث میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے سے برا ہی ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ غالباً ایسا ہی ہوگا، البتہ کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حجاج کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا دور آیا تھا، اسی طرح مختلف اوقات میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کہیں پہلے ایک برائی پھیلی ہوتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہاں خیر و فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن حدیث بھی اپنی جگہ برحق ہے، لہٰذا اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی انسان موجودہ وقت کو پہلے سے بہتر کہے، ورنہ سب بھی یہی کہیں گے کہ پہلا زمانہ ہی بہتر تھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام،
آج کی اس قسط میں آپ نے علامات صغریٰ کی پہلی 8 علامات کے بارے میں سنا ہے۔ آگے آنے والی قسطوں میں باقی علامات کا ذکر کیا جائے گا۔ دجال اور علامات قیامت کی اس سیریز میں آگے آنے والی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔